सुबह के 4 बज रहे थे। पब की रंगीनी अरूज पर थी। शीशे के दरवाजे को धकेलकर अंदर जाऊं तो बाईं तरफ वो आखिरी मेज पर इस लड़की के साथ बैठा था। दोनों की पश्त दरवाजे की तरफ थी। अब तुम आगे चलकर इसी मेज पर पड़ी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ तो देखोगे कि लड़की ने नारंगी साड़ी बांध रखी थी। आंखों में गहरा काजल और होंठों पर गहरी नारंगी लिपस्टिक थी। हमजा ने काली जीन्स पर गोल गले वाली सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद ब्लेजर पहन रखा था। 2 गिलास मेज पर पड़े थे, एक में पीला और दूसरे में काला पानी था, यानी आम का जूस और अल्कोहल। हमजा के आगे एक छोटी सी डायरी थी जिसके खुले हुए सफ़े पर इसने कुछ अल्फाज घसीट रखे थे। आंखें नींद से बोझल थी मगर वो बैठा था और कागज़ पर सर झुकाए उंगलियों में पेंसिल घुमाते लड़कियों को बागौर सुन रहा था। लड़की का एक हाथ इसके बाजू पर धरा था और आंखें इसके चेहरे पर जमी थी। बोलते बोलते वो चुप हो गई तो हमजा ने सर उठाया और लड़की ने कंधे उचकाए। लेकिन तुमने अभी बताया नहीं कि वो शिप पाकिस्तान से कब निकलेगी और किस पोर्ट से। वो इसे देख रहा था। जवाब मुस्कुरा रही थी। बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, पर आज नहीं। इसने अपने हाथ की गिरफ्त इसके बाजू पर बढ़ा दी और इसकी गर्दन की तरफ झुकी। होंठ सफ़ेद शर्ट से मिस हुए और हमजा ने इसे पीछे धकेला। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है अरमीना, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी है जो सारा दिन सारी रात मेरा इंतज़ार करती है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा रहता हूँ। नींद से बोझल आंखों की सुर्खी और बढ़ गई थी। अपने काम से बैठे हो, अपने मतलब के लिए आते हो। वो गुराई और हमजा ने इसे गौर कर देखा और एक एक लफ्ज़ चिपा कर अदा किया। मुझे बताओ वो शिप कब निकलेगी यहाँ से और किस पोर्ट से। हमजा ने इसका हाथ अपने बाजू से झटका और वो नागिन की तरह बिलखाती उठी। मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्यों धोखा दूं मैं इनको। इसके बदले में तुम्हें भारी रकम दूंगा। पैसे मुझे वो लोग भी दे रहे हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए धोखा दे रही हूँ। वो घुराई और हमजा ने इससे घूर कर देखा और एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया। मुझे बताओ वो शिप कब निकलेगी यहाँ से और किस पोर्ट से। हमजा ने इसका हाथ अपने बाजू से झटका और वो नागिन की तरह बलखाती उठी। मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन दूँ, क्यों धोखा दूँ उनको। इसके बदले में तुम्हें भारी रकम दूंगा। पैसे मुझे वो लोग भी दे रहे हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए धोखा दे रही हूँ। वो दोनों मेज़ पर हाथ मारते झुकी और उंगली हमजा की तरफ उठाई। मुझे इस फेवर के बदले तुम चाहिए। इसकी आंखों में प्यार गुस्सा सब झिलमिल कर रहा था। हमजा के तने तासरात देख और वो ठंडी पड़ते दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और हमजा का बाजू पकड़ लिया। हमजा, आई रियली लव यू। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमजा की आंखों में आंखें डाले वो शादीशुदा नागिन बोले जा रही थी। तुम्हारी बीवी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी और ना ही तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती होगी। इसने दोनों हाथों का प्याला बनाकर हमजा के गालों पर रखा। प्लीज़ हमजा, मुझे अपनी ज़िंदगी में आने दो प्लीज़। थोड़ी देर पहले का गुस्सा पूरा हो गया था। वो अब मिन्नत कर रही थी। तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरसती हूँ और तुम्हें देखते ही यार गम भूल जाता है। मैं अपने शोहर से तलाक ले लूँगी अगर नहीं भी देगा। इसने एक हाथ हटाकर हवा में उठाया। तो मैं यूं ही तुमसे शादी कर लूँगी। और वो औल पोल बके जा रही थी। हमजा के जबड़े भंच गए, ज़बान दांतों पर फिरने लगी थी। यकायक इसने अपने मुंह पर रखे अरमीना के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम ठीक कहती हो, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं यूं ही इसके पीछे तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ठकरा रहा हूँ। अब वो इसके चेहरे से बाल हटा रहा था। यकदम अरमीना का चेहरा खुशी से लाल पड़ने लगा, आंखों में चमक आई। हमजा ने जूस का गिलास उठाकर होंठों से लगाया और खाली गिलास मेज पर रखा। हम शादी कर लेंगे, फिर चाहे तुम अपने शोहर से तलाक लो या नहीं। इसकी आवाज़ में तंज था जो मोहब्बत में अंधी अरमीना को नहीं दिखा। आई वॉन्ट टू मेक दिस मेमोरेबल। इसने अरमीना का हाथ थामा और इसे डांस फ्लोर पर ले आया। यहाँ रश था, म्यूजिक लाउड था। कई जोड़े बाहों में बाहें डाले आई मगन थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। अरमीना ने अपने बाजू हमजा की गर्दन में डाले और हमजा ने इसकी पीठ पर अपने हाथ बांधे। कैसे बेनियाज वो हिलने लगी। हमजा इसके सर पर झुका और आहिस्ता से सरगोशियाँ करने लगा। वो बेयकीनी से इसे देखती मुस्कुराती और बस देखती। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। फिर हमजा ने आहिस्ता से इसके कान में कहा, शिप कब निकलेगी, किस पोर्ट से और कहाँ जाएगी। अरमीना ने इसी अंदाज में सरगोशी की, आज नहीं कल बताऊंगी। और फिर बाजू इसकी गर्दन से निकालकर सर इसके सीने पर सर रखते गले लग गई। हमजा ने नागवारी से आंखें बंद की और अंधेरे में बेसमेंट का मंजर उभरा और इसके गले लगी हुई थी। आई लव यू वो कह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, वो एक खूबसूरत एहसास सा सांस थम गई थी। मगर इस लड़की को अपने साथ जुड़ा देख इसे अजीब घिन आ रही थी। शायद वो रिश्ता प्यारा था कि इसे
جڑا ہر احساس بھی خوبصورت تھا۔ حمزہ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا، ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ تھی۔ میرے دماغ میں وہ اٹک چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب ہم دونوں ساتھ ہوں تو کوئی اور سوچ میرے دماغ میں نہ آئے۔ وہ پیار بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ ارمینا نے بال کان کے پیچھے اڑے سے سر ہلایا اور اس کے پاس ہوتے سرگوشی کی گوادر سے نکلے کہ رات 2 بجے کے بعد اس سوموار اور نیپال جائے گی۔ وہ پیچھے ہوئی اور حمزہ نے مصنوعی تشکر سے اسے دیکھا، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارمینا اس کو سننے کو ہمیشہ ہی بے تاب رہتی تھی۔ فوراً گردن ہلائی اور حمزہ اس کے کندھے سے ہوتا کلائی تک آیا، اور یہ لمحہ تھا کہ اس نے اس کی کلائی مروڑ کر پیچھے کمر سے لگا لی اور وہ کراہی۔ حمزہ نے درشت نظریں اس کی نظروں پر جمائی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی چہرے سے تم سے زیادہ خوبصورت چاہے نہ ہو، پر دل اور دماغ دونوں کی خوبصورت ہے۔ ارمینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ تو اس سے ابھی پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے ایک اور جھٹکا اس کے بازو کو دیا۔ اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اس دن سے جب اسے دیکھا، جب اسے اپنے لیے لڑتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش ہی بہت تھی میرے دل کو موم کرنے کے لیے۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر حمزہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ناخن تک اس کی کلائی میں دھنستا جا رہا تھا۔ شاید نشان بھی چھوٹ گئے ہوں، شاید سرخ مایہ بھی نظر آنے لگ گیا ہو۔ اسے پرواہ نہیں تھی، نہ آنسوؤں کی نہ زخموں کی، اور یہی فرق تھا حیا کو تکلیف دینے اور کسی اور کو تکلیف دینے میں۔ وہ وہاں پرواہ تھی، تبھی گرفت اتنی رہتی کہ نہ نشان رہے نہ زخم آئے۔ یہ سب باتیں دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ حمزہ نے دبتن ہونٹ ایک طرف کھینچ کر اسے دیکھا۔ ارمینا تمہیں لگتا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں حوالات میں پھینکوا دیتا؟ لیڈی پولیس تمہارا حشر نشر کر دیتی اور تم طوطے کی طرح اپنی زبان کھول دیتی۔ ہے پاور میرے پاس، مگر جو کچھ تم نے مجھے اپنے اس پیار میں بتایا وہ شاید اس طرح نہ بتاتی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ارمینا اندر تک جل گئی تھی۔ وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ ترس آتا ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں پر۔ ہاں تم اچھی ہو، پر اپنے لیے لڑی نہیں، بلکہ اس نے انگلی اٹھا کر پب میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں کی طرح بن گئی تم ان کو لڑکیاں دیتی ہو، اسمگل کرنے کو تم لوگ اندھے ہو چکے ہو۔ اس دنیا کے پیچھے وہ چپ ہو گیا۔ عجیب سی تکلیف تھی جو سینے میں اتر رہی تھی۔ تم سب ایک جیسے ہو۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے گرائی۔ تم تو حمزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی بات کہی، جو دو وہی لوٹ کر آتا ہے، اور ہم سب تمہارے جیسے ہیں، دھوکے باز۔ پھر اس کو وہیں کرتا چھوڑ لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر نکل گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے باہر جاتے دیکھتی رہی۔ اب تم یہاں سے کئی میل دور حمزہ کے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ ساری رات نہیں سوئی تھی۔ کل صبح سے نکلا حمزہ اب تک نہیں آیا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ 2-3 بجے ہی آتا تھا، مگر آج تو رات بھی گزر گئی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ شیری کے الفاظ بار بار سنائی دے رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مثبت سوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ نہیں، اسے شک نہیں کرنا تھا۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کافی لینے نیچے آ گئی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سست قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ رکی، کافی بنا دوں یا کھانا لگاؤں؟ وہ عام سے انداز میں بولی، گو کہ آنکھوں سے ساری رات کی بے خوابی عیاں تھی۔ وہ اب اس کے روبرو کھڑا تھا اور اس کے تاثرات جاننا چاہ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کوئی تاثر جو کہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے اسے۔ اور پھر وہ ایک قدم آیا، ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور اسے اپنے کندھے سے لگایا، ایک بازو اس کے گرد لپیٹا اور تھوڑی اس کے سر پر رکھے آنکھیں بند کر لیں اور کھڑی رہی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، مگر وہ چپ رہا۔ ہاں، دل کی دھڑکن کا شور تھا جو اسے سنائی دے رہا تھا۔ حیا نے اپنے بازو اس کے گرد باندھ دیے اور سرگوشی کی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھکن تکلیف دونوں مٹ گئے۔ پھر اس نے حیا کو خود سے الگ کیا اور مسکرایا، پہلے کھانا کھاؤں گا پھر کافی۔ حیا سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی اور وہ بلیزر اتارتا صوفے پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ حیا نے وہیں شیشے کی چھوٹی میز پر کھانا لگایا۔ تبھی اس کی نظر حمزہ کی سفید ٹی شرٹ پر پڑ گئی، جس کے کندھے پر نارنجی لپسٹک کا نشان تھا، گلے میں گلٹی ابری۔ حمزہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اس نشان کو دیکھتے ایک ہاتھ اس پر رکھا اور ایک سے اپنے ابرو ناخن سے کھرچنے لگا۔ کلر لگ گیا تھا جیسے اس نے بہانا سوچا، اور حیا نے فوراً سر ہلایا، دوبارہ نہیں دکھے گا۔ مگر یہ تب ہی تھا جب اگلے دن اس نے حمزہ سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنے
فون کا پاسورڈ کھول دے، اس لیے نہیں کہ اسے حمزہ پر شک تھا، اس کی منطق یہ تھی کہ اسے وہ آئندہ اس پر شک نہیں کرے گا۔ اور حمزہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے شک رشتے کو دم کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اور حیا نے جھٹ کہا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں پاسورڈ کھول دو، کہہ کر لگا اور لاہور کے گھر کا لاؤنج اسلام آباد کی لاؤنج میں بدل گیا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے جہاں حمزہ کے راتوں کو دیر سے آنے کا قصہ حیا اور حیا کے شک کا قصہ حمزہ سنا رہا تھا۔ سب ہنستے ہوئے چپ ہوئے تو رادابہ بولی، حیا کے شک کا قصہ حمزہ سنا رہا تھا۔ سب ہنستے ہوئے چپ ہوئے تو رادابہ بولی، بچے شک کا کوئی علاج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا شک جمع ہوتے بم کی طرح طلا کی صورت میں پھٹ جاتا ہے۔ زندگی کسی بھی رشتے میں جب دراڑ آنے لگ جائے کسی وجہ سے تو ہمیں چاہیے فوراً بیٹھ کر بات کر لیں، یہاں تک کہ اگر دوسرا نہ بھی سننا چاہے تو اپنے رشتے کے مان پر اسے زبردستی پکڑ کر بٹھائیں اور اپنا رشتہ بچا لیں۔ وہ چپ ہوئی تو حمزہ نے فوراً کہا، مطلب میں پاسورڈ لگا لوں؟ اور حیا جھٹ بولی، سوچنا بھی مت، سرپرائز انسپیکشن کروں گی۔ حمزہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنا فون میز سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور مسکراہٹ دبائے۔ سربراہی کرسی پر ڈاکٹر ہارون بیٹھے تھے، ان کی دائیں طرف حمزہ اور بائیں طرف رادابہ تھی۔ پھر رادابہ کے ساتھ حیا اور حمزہ کے ساتھ شری بیٹھا تھا اور اب حمزہ ڈاکٹر ہارون سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے 2 تھپڑ لگا کر اس دن سمجھا دیتے تو ہمارا رشتہ اتنے سال ٹوٹا نہ رہتا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا اور ڈاکٹر ہارون نے ایک نوالہ منہ میں رکھا، ہاں تاکہ میں ظالم چچا بن جاتا تو تم مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ جو ان بچوں پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں، کم آن چاچو، باغی اور بدظن تو میں ویسے بھی ہو گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ آپ جن جو ماسی کو چمڑ گئے ہیں اور ان کو مجھ سے دور کو کاف لے گئے ہیں۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا بڑبڑا رہا تھا۔ رادابہ اور ہارون نے ٹھیکا لگایا اور شری نے حیا کو اشارہ کیا، دیکھ رہی ہیں؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کندھے جھکائے، وہ بدل گیا ہے۔ بائی دا وے حمزہ، اب تمہارا جاب کا کیا سین ہے؟ ایک کباب اپنی پلیٹ میں رکھتی رادابہ بولی تو حمزہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حیا کو دیکھا۔ اصل میں ماسی، میں مارمٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا میں شریفوں والی کوئی نوکری کر سکتا ہوں، اور پھر میری بیوی ایک سیشن کا اتنا کما لیتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ ہونٹ نمکین سے تپ رہا تھا۔ بیوی نے ابرو اٹھائی۔ شری جھٹ سے بولا، پہلی بات یہ آپ کو ریزائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کام کریں گی، اتنے لوگوں کو جاب لیس کر دیا آپ نے۔ دوسرا، آپ کی بیوی کماتی ہے، پر میری بیوی آپ کی تو است سے جو کماتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے، اس کی تنخواہ کے بغیر ہم اتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، وہ روحانسا ہو کر بتا رہا تھا۔ اور رادابہ نے اسے گھورا اور حیا ہنسی، سمایا کا کیٹرنگ کا بزنس بند ہو گیا کیا؟ شری نے اس کی طرف بائیں آنکھ دبائی۔ فرانس سے پڑھ کر آنے کے بعد میں نے اور اس نے ہاتھ ملا لیا، اب ہم اس سے 3 گنا بڑی کمپنی چلا رہے ہیں۔ دونوں ہنسے اور حمزہ کا دماغ کہیں اپنی ریٹائرمنٹ پر اٹک گیا تھا۔ تبھی ہارون بولے، سوچ لو، جو کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جاب کرنی ہے تو بھی اپلائی کر دو، کہیں کسی سیکیورٹی ایجنسی میں۔ یہ جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ جو چاچو، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پولیس کی نوکری اس لیے چھوڑی کہ پھر میں سیکیورٹی ایجنسیوں میں جا کر دوبارہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال دوں؟ وہ ڈسٹرب نظر آنے لگ گیا تھا۔ بیٹا، ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے لیٹر دیا، پروسیس میں وقت لے گا، اینڈ وی آل نو تم کوئی اور جاب نہیں کر سکوگے، پولیس ہی تمہاری فیلڈ ہے، تو تم ری جوائن کی اپلیکیشن دو۔ رادابہ 2 ٹوک بولی تو حمزہ کھڑا ہو گیا، اس سسٹم کا حصہ دوبارہ کبھی نہیں بننا چاہتا جو اپنے لوگوں کو اون نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس محکمے کو دے دیے اور میرے گھر کو حفاظت نہیں دے سکے۔ ہم منگول کے کہتے ہیں فوج اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، پر دیکھیں وہ اپنے سپاہی سے لے کر جنرل تک سب کو اون کرتے ہیں، ان پر پیسہ لگاتے ہیں، اور ہمارے ہاں شہید کی ماں کو اس کے بیٹے اور دوسرے شہداء کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں نیچے بٹھا دیا جاتا۔ وٹ شٹ مین، وہ تو چھڑ ہی گیا تھا۔ میز پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میں نے 6 سال اس منسٹر پر کام کیا ہے، اس نے 6 انگلیاں اٹھا کر دکھائیں، 6 سال زندگی کے اس کیس کو دے دیے۔ کون سا گناہ اور جرم نہیں تھا جس میں وہ سکلین ملوث نہیں تھے؟ یاد ہے دربار پر جو دھماکہ ہوا تھا، اس میں بھی یہ سہولت کا رہا۔ زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر میں نے نکلا تھا، مگر جب ایکشن کا وقت آیا، گرفتاری کا وقت آیا تو اعلیٰ حکام نے ہاتھ کھینچ لیے، پرائم منسٹر کا آرڈر آ گیا، سارا کیس ختم کر دیا جائے، ثبوت ختم کر دیے جائیں۔ پوری حکومت کو آگ لگ گئی۔ وہ ایک ہاتھ کمر اور دوسرا ماتھے پر رکھے اب لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے سب دوبارہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ حیا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ نوکری چھوڑنے کی درخواست چند ماہ پہلے دے چکا تھا، سینئر آفیسر
دوست اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ درخواست منظور نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی مرضی سے چھوڑنے کے باوجود وہ بے سکون تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ مڑا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کیس کے پیچھے میں سارا دن ساری رات گھر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اس شرط پر میری مدد کر رہی تھی کہ جب وہ میسج کرے، کال کرے، میں وہاں اس کے پاس پہنچوں۔ میری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی۔ وہ شرٹ میری بیوی نے دوبارہ مجھے کبھی پہننے نہیں دی اور مینا کی لپسٹک کے نشان والی شرٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ آیا نے سر جھکا لیا۔ اسے لگتا تھا حمزہ کو نہیں پتا کہ وہ شرٹ کے کیوں خلاف تھی۔ وہ آگے بولا، ماسی، میرے گھر کے باہر سے دوبارہ دھماکہ خیز مواد ملا۔ میرا بچہ، میری بیوی مر جاتے اگر بروقت پتہ نہ چلتا، اور میں ان کے ٹکڑے جمع کرتا رہتا۔ اس نے جھرجھری لی۔ حمزہ، تم بہادر آفیسر ہو، حیا نے آہستہ سے کہا۔ تو وہ سارا سے اس کی طرف مڑا۔ میں نے کہا تھا ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ باہر میں جائے یہ بہادری میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جنازے اٹھا سکوں۔ اس کے جبڑے حدت جذبات سے ہل رہے تھے اور غور سے ایک بھائی شیری نے اسے روکا، اور وہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نوکری چھوڑنے کی تکلیف اور بے سکونی کی ساری بھڑاس آج نکل رہی تھی۔ تو شیری کیوں بچتا؟ صحیح آپ لوگ چاہتے ہیں میں بہادری دکھاتا، اپنی بیوی اور 2 سال کے بچے کو مرنے دیتا؟ اگر وہ بچ جاتے تو دھماکہ خیز مواد بعد گن ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح سڑکوں پر پھرتا اور ایک دن میری بھی لاش گھر آتی۔ حیا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کھانا تو حرام ہو گیا تھا، مگر وہ چپ نہیں ہوا۔ پھر میری لاش پر تمغے لگاتے، تم لوگ میڈیا سیشن کرواتے۔ ہمارا حمزہ اتنا بہادر تھا کہ مر گیا۔ اس نے استہزائیہ ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اب تو رادابہ اور ہارون بھی کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اس کی بھڑاس تھی۔ وہ اس کے شانت ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، پر اپنے بیوی بچے کو میں یوں اکیلے دھکے کھانے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ میرے ہاتھ میری بیوی اور بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے خون کی پیاس ہے، کبھی نہیں بجھتی، پیاس ہے کہ نہیں کبھی بجھتی۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جہاں مجھے ہر وقت اپنی فیملی کو کھونے کا ڈر نہ لگا رہے۔ اور وہ اپنی گردن اٹھا کر سر کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ شیری، وکیل کو بلواؤ۔ میں اپنی پراپرٹی اپنے زندگی میں اپنے بیوی اور بچے کے نام کروانا چاہتا ہوں۔ اور 2 ٹوک سر کہتا سیدھا ہوا۔ حیا کیا ہاتھوں پر ٹکا۔ سر تھوڑا اور گر گیا۔ رادابہ نے ہارون کو دیکھا، جو حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شیری نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ زخمی شیر تھا، اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ جو سمجھاتا وہ اسی پر چپٹ جاتا۔ شیری نے حمزہ کو دکھانے کو فون نکالا۔ وہ آج بھی اتنے ہی خڑوس ہیں۔ ایک میسج حیا کو کیا اور اس نے بدلے میں اینگری ایموجی بھیجا اور ساتھ میسج۔ وہ پریشان ہے بابا۔ آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا اور حمزہ اور شیری پیچھے مڑے۔ ننھا رہاب سفید ٹی شرٹ اور وہی نیلی جینز میں کھڑا تھا۔ حمزہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ حیا نے تھوڑے ہاتھوں پر ٹکائی۔ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ حمزہ اب جب مڑے گا تو اتنا میٹھا ہوگا کہ رہاب کو شوگر ہو جائے۔ اور یہی ہوا۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کر رہاب کے پاس جا رہا تھا۔ ہمارا بیٹا اٹھ گیا ہے۔ نیچے جھکتے اس نے رہاب کو گود میں اٹھایا اور اس نے بائیں حمزہ کی گردن میں ڈالی۔ مجھے شور آ رہا تھا، ہارون نکل کر بولا اور حمزہ نے اس کا گال چوما۔ سوری بھائی، شیری چاچو کو ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ بات گم آ گیا اور شیری نے رہاب کی طرف سر کو خم کیا۔ میں ہی کمینہ ہوں اس گھر میں۔ رہاب، ہنسا چاچو، پھر ہنسا بابا کو ڈانٹ پڑی، پھر چاچو کو ڈانٹ پڑی۔ وہ خوش ہو رہا تھا۔ حیا نے 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی اور حمزہ نے اسے گھورا۔ پھر رہاب کے کان میں سرگوشی کی۔ سب کے سامنے نہیں بتاتے۔ اور اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اونچی سرگوشی کی۔ آئی ول ناٹ ٹیل دادا اینڈ دادو۔ ماں نے آپ کو ڈانٹا؟ حمزہ نے بے بسی سے رہاب کو دیکھا اور رادابہ ہارون ہنسے۔ رہاب بابا کی گود سے اتر کر ہارون سے ملا، پھر رادابہ سے۔ ان دونوں کے گال چوم کر وہ بھاگ گیا۔ شیری کے پاس آیا۔ شیری نے 2 چاکلیٹ جیب سے نکال کر اسے تھمائی۔ اس نے تھینک یو کہتے شیری کے گال کو چوما اور دوبارہ باپ کی گود میں چڑھ گیا۔ اب یہ جاب لیس رہیں گے۔ شیری نے دوبارہ میسج بھیجا۔ حیا نے مسکرا کر دیکھا۔ شیری کا فون وائبریٹ ہوا۔ ہی ول جوائن پولیس اگین۔ شیری کو مذاق اچھا لگا، تبھی اس نے منہ کھول کر ہنستا ایموجی بھیجا۔ اچھا تھا اور بھیجیں لطیفہ۔ حیا ہنسی اور سب نے اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ دباتی نفی میں سر ہلانے لگی اور میسج ٹائپ کیا۔ وہ پیدا ہی بولنے کے لیے ہوا ہے۔ جلد اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد وہ کالی وردی ہے۔ اس کی بے سکونی اسے دوبارہ تھانے لے جائے گی۔ شیری نے بس اس بات میں سر ہلایا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ حمزہ رہاب کو لے کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ میرا بیٹا اب کھانا کھائے گا۔ اس کے گرد ایک ہاتھ باندھے، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں تھوڑے سے چاول اٹھا کر اس نے رہاب کے منہ میں ڈالے
اور وہ چاکلیٹ الٹ پلٹ کر دیکھتا منہ ہلانے لگا۔ حمزہ اس کا منہ تو دلوا دو پہلے، حیا خوبی سے بولی، اور حمزہ نے رہاب کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا، گھمایا، گردن آگے کی اور اپنی طرف سے شیر کی آواز میں بولے، شیر منہ نہیں دھوتے؟ رہاب کھلکھلایا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے رہاب کا گال چوما اور دوبارہ سے چاول کھلانے لگ گیا۔ حیا نے روہا سا ہو کر ردابہ کو دیکھا، اس نے میرا بچہ بگاڑ دیا۔ ردابہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جب وہ نہ ہو تو رہاب کی پروگرامنگ کر دینا، وہ سرگوشی سے کے انداز میں بولی، اور حیا نے سر ہلایا۔ ماسی، کیا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پیارا ہسبینڈ کل میرے ساتھ انسٹی ٹیوٹ جا رہا ہے؟ حیا نے انگلی سے حمزہ کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اسے ڈاکٹر فہمیدہ کے سیشنز میں بٹھوانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ علاج کی ہی ضرورت ہوتی ہے، وہ چبا کر بولی، اور حمزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ردابہ نے مسکراہٹ دبائی اور چیری چائے کا آپ کیوں نہیں دیتی ان کو سیشن؟ بڑا نام سنا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ میرے قابو آنے والی چیز ہے؟ وہ ہنسی روکتے بولی، اور حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آپ کا ہی سایہ ہے مجھ پر محترمہ۔ حیا ہارون کو دیکھتی فوراً سیدھی ہوئی، استغفر شیر۔ رہاب نے چاول منہ میں لیے اور دہرایا، استغفر اللہ۔ لاؤنج میں کہکے گونجے اور سب کو اب رہاب پر پیار آ رہا تھا، مگر اس کا باپ کب کسی کو اس کے پاس آنے دیتا تھا؟